बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 3 रबीउल अव्वल है, यानी आका की आमद का जो हम बर रबीउल अव्वल को मनाते हैं, जोश व जज्बे के साथ, इस्लामी तालीमात के साथ, अदब और एहतराम के साथ और मोहब्बतों के साथ। उसमें अब कुछ दिन बाकी हैं, यानी हर जगह देखें तो घरों पर चिरागा लाइट्स को लगा दिया गया है, यानी चिरागा रोशन कर दिया गया है कि नबी की आमद है। और इसी के साथ साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर सिमत दुरूद पाक की तिलावत की जा रही थी, यानी दुरूद पाक पढ़ा जा रहा था। और इसी तरीके से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसरदा थे, आपके बेटे के इंतकाल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपकी अफसरदगी अल्लाह तबारक व तआला से बर्दाश्त नहीं हुई तो आपको तोहफे में शब मेराज अता की गई। और जब आप मेराज के सफ़र पर निकले तो उस वक्त भी हर जो आसमान है उसकी आपने सैर की, और साथ साथ हर जगह से सदा बुलंद हो रही थी कि आमना का लाल आ रहा है। और उसके साथ दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा गया। और आप भी जो भी काम करें दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहें, और यही ज़िंदगी की असल कुंजी है। और मुझे आज मेरे बहुत प्यारे भाई ने कहा कि आपने मुझे जो है वो ड्रेसअप करने से मना किया था, लेकिन एक चीज़ के वाकई में इनकी शख्सियत से जब भी हमारी मुलाकात होती है तो ये वो शख्स हैं कि ड्रेसिंग कोई भी हो, इनके अल्फाज, इनकी मोहब्बत, इनका इखलाक झलकता है, आया होता है इनकी बातों से। लेकिन उससे पहले एक छोटी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपनी लौ लगा लेना, ज़िंदगी के अमूर को उस अमूर पर डाल देना कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात छलकती हों, इससे वो कि रब राज़ी हो। और 9 साल का तजर्बा, छोटी सी उम्र, और रूहानी और कुरानी आयात से इलाज करना, ना सिर्फ इलाज करना बल्कि लोगों को फैज़याब करना, फैज़याब करने के साथ साथ लोगों को उन मुश्किलात से दूर करना जिस पर शायद हमारी गिरफ्त नहीं है, जिसमें सबसे पहली बात वसवसा, सबसे दूसरी बात जादू, तीसरी बात वो मखलूक़ात जिनको हम देख नहीं सकते। तो मेरे साथ मौजूद हैं अमीनुल इस्लाम, जो कि छोटी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला के उस रस्ते पर मौजूद हैं जो ना सिर्फ आपकी भलाई की तरफ आपको लेकर जाता है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को सादिक करता है कि इस्तिखारा कर लिया करो। और इस्तिखारा क्या है, इनसे जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, कैसे मिजाज है मेरे भाई के? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहले तो अमीनुल इस्लाम बहुत कहते हैं ना कि दिल से रिस्पेक्ट, और देखने वालों के लिए बोलूँगा कि सैल्यूट है आपको कि आप छोटी सी उम्र में, मतलब वाकई में लोग इस उम्र में उस नौयत पर होते हैं कि चाहे आप दीनी और दुनियावी मदरसे की तालीम भी हासिल कर रहे हों, लेकिन एक फ़न की तरफ जाने का एक अंसर होता है। लेकिन माशाल्लाह आप अपने उस्ताद मोहतरम की निगरानी में गुज़िश्ता 9 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर आपको दे। दूसरे मेरे भाई वो कि जिनको हम मॉडल भी कहते हैं, हम जिनको खूबसूरत फेस के साथ कहते हैं, और अगर हम बोलें कि किसी चीज़ को अगर आप रोल मॉडल कहते हैं तो दूसरा नाम नहीं होगा, वो एक ही नाम है, अब्बास बिन इखलाक। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज है बात में? बहुत बहुत शुक्रिया। सर नहीं बोला करें, मैंने आपको अक्सर बोला है कि भाई बोलें, मेरा नाम लें, लेकिन डोंट कॉल मी सर। पक्की बात है, नहीं कोशिश नहीं। अब मैंने ऑन एयर बोल दिया, ये चीज़ें अब जो है ना वो पर्सनल हो गई। अच्छा जी, इसी के साथ साथ तबीयत थोड़ी सी नासाज है कारी उबैदुल्लाह साहब की, अल्लाह तबारक व तआला इनको भी सेहत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? माशाअल्लाह। अच्छा जी, अमीनुल इस्लाम साहब मुझे ये बताइएगा कि इस्तिखारा बेसिकली है क्या, और इसकी नौयत क्या होती है? इस्तिखारा के लिए कोई ख़ास अमूर होते हैं, कोई ख़ास चीज़ें हैं जिस पर हमें, जिन पहलुओं पर हमें देखना पड़ता है कि हम इस्तिखारा करवा सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, इस्तिखारे की बहुत से किस्में होती हैं, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था तो वो इस्तिखारा ये है, इसका लफ्ज़ी माना है मशवरा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा करना। सुभान अल्लाह। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं उससे आप पहले इस्तिखारा कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिखा देते हैं ये काम आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब आपकी जो रिश्ता है, जो आपकी ताना बाना है, वो आप अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ लेते हैं, और उसके बाद तो फिर गलत हो ही नहीं सकते। माशाअल्लाह। जी बिल्कुल। और ये मुझे बताइए कि रूहानी इलाज का शौक़ कैसे हुआ, कब से हुआ? ये मैं बचपन से ही उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख मुफ्ती क़मर ज़मान नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया के मदरसे में ज़ेर तालीम था, तो मैं देखता रहा जोक तर जोक वहाँ पर लोग तशरीफ़ लाते रहे और उनके फेस से फैज़याब होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिफा पाते रहे। तो मेरा भी ये शौक़ आया कि मैं भी ये काम सीख लूँ और मखलूक़ खुदा की खिदमत करने में लग जाऊँ।
اچھا جی، مجھے یہ بتائیں گا کہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں زندگی میں اگر ہم بات کریں امین الاسلام کے زندگی میں سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ سکون. تو قرآن و حدیث کی اور سنت کی روشنی میں مجھے بتائیں کہ سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھو، سکون کا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے آپ بن جائیں تو آپ کی زندگی میں 100% انشاءاللہ سکون آ جائے گا. سبحان اللہ. اور جی یہی کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو بہترین ایک ٹوٹکا، ایک وظیفہ یا ایک تعویذ آپ کو ہم ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کو زندگی کا ستون بنا لیں. پورے دن کی ذمہ داری رب تعالیٰ اپنی ذمہ میں لیتا ہے. کیوں عباس بھائی، ایسی بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ہے. اچھا عباس بھائی، مجھے بتائیں کہ اب کیا مصروفیات ہیں؟ کیونکہ ہم بھی آپ کو کافی کام دے دیتے کہ عباس بھائی یہ کرنا ہے. ایک تو خیر وہ اللہ اور ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ ابھی ایک اور کام میں نے آپ کو پکڑایا تھا لیکن اس پہ بھی آپ نے لبیک کہا، غصہ نہیں دکھایا. تو کیوں غصہ نہیں آتا؟ کون سی ٹیبلٹ کھاتے ہیں میرے بھائی؟ مسئلہ یہ کہ آپ نے جو کام عرض کیا ہے وہ ہے ہی اللہ واسطے کام، تو اس میں غصہ کیوں آئے گا؟ نیکی کا کام ہے، اس کو کریں گے اور اس کو انشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے کہا اس طریقے سے لے کے چلیں گے. اس کا اناؤنسمنٹ بھی آپ ہی اپنے ہاتھوں سے کریں گے انشاءاللہ. نہیں، اناؤنسمنٹ ہم آپ سے کروائیں گے کیونکہ یہ میرے استاد بھی کہتے تھے کہ جو روح رواں ہوتا ہے نا، تو اگر وہ اناؤنس کرتا ہے تو دل سے کرتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں نا وہ پھر اناؤنس ہی کرتے ہیں. تو ہم دل سے کروائیں گے اناؤنس. ٹھیک ہے جی. اچھا بس میں مجھے بتائیں جس طریقے سے اب ایک تو سیلاب کی صورتحال ہے پورے ملک میں، اور کرتارپورہ جو کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں ہر مذہب پر بات کرنی ہے، اور کرتارپورے میں جو ان کا سکھوں کا جو ان کا آستانہ کہہ لیں، وہ گردوارہ، تھینک یو میرے بھائی، گردوارہ جو ہے وہ میکزیمم ڈوب چکا ہے، اور پھر اس کو کل رات ہائی الرٹ بھی کیا گیا اور لاہور اور پنجاب میں ہائی الرٹ بھی ہو گیا. تو اب کیا دیکھتے ہیں ہم، مطلب کیا مستقبل ہے؟ ہم ہر سال یا دوسرے سال یا تیسرے سال فلڈ آ جائے گا، پھر وہ فلڈ ایک سال پورا سسٹین کرے گا اور پھر ہم کافی جانے بھی گوا دیں گے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سر اس میں اپنا تجزیہ اگر میں آپ کو دوں تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی کمی ہے، انفراسٹرکچر کی کمی ہے. جو ڈیمس وغیرہ ہیں وہ ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں. جو میں آج پڑھ رہا تھا، کل رات کو ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں $10 ارب کا جو پانی ہے نا وہ ہم نے ضائع کر دیا. ایسا ہی ہے، میٹھا پانی جو ہے وہ سمندر میں جا کے گر گیا. اور پھر ہم 6 مہینے بعد رو رہے ہوں گے پانی نہیں ہے، سطح ڈاؤن ہو گئی ہے. تو جو میں کراچی کی بات کروں تو کراچی میں پہلے چیمبرز بنتے تھے، آپ کو بھی پتہ، لاہور کے اندر بھی چیمبرز موجود تھے. جو پانی آتا تھا بارش کا وہ اسٹور ہو جایا کرتا تھا، پھر ہم اس کو پورا سال جو ہے ریسائیکل کر کے یوز کیا کرتے تھے. وہ اسٹوریج آج نظر نہیں آتی، نہ شہروں میں نہ ڈیولپمنٹ کے اندر ہے. جو پلاننگ میکر ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں فوکس کر رہے کہ ہم آگے 20 سال بعد ہماری نیشن کہاں کھڑی ہوگی. آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے آپ دیکھیں نا ہم لوگ کہاں ہوں گے. پانی تو آج پانی اس لاہور اور کراچی کی میں بات کروں، ان 2 میجر شہر ہیں پاکستان کے، یہاں پر پانی جو ہے نا کبھی خریدا نہیں جاتا تھا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں خرید کے پانی پینا پڑ رہا ہے، اور یوزیج کے لیے بھی آپ کو پانی خریدنا پڑ رہا ہے. ایسے اچھا مجھے یہ بتائیں، یوزیج کے لیے جو پانی خریدا پڑ رہا ہے، مصیبت میں بھی لوگوں کو جو ٹینکر مافیا ہے وہ ایک اچھے والے ریٹ دے رہی ہے، بہت زیادہ کے ریٹ ہیں وہ. اچھا اس پہ ہماری بات ہوئی تھی، ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہے سینٹرل، انہوں نے اپنی ایک وہ SOP جاری کی تھی. اس میں یہ کہا تھا کہ جو آفیشیل ریٹ ہیں ٹینکرز کے وہی دیں، زائد اگر کوئی دیتا ہے تو ڈپٹی کمشنر نے اپنے نمبرز بھی وہاں پہ عیاں کیے ہوئے ہیں اور بتائے ہوئے بھی ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ سے زائد پیسے چارج کرتا ہے تو آپ اس کو فوراً کمپلین کریں. لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ تھوڑا صبر سے کام نہیں لیتے. اگر وہ صبر کریں تو ہوپ فل یہ ہے کہ وہ ریٹ ٹو ریٹ ان کو چیزیں مل جائیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہر کسی کو ہوتا ہے نا کہ عباس بھائی نے ٹینکر منگوا لی تو مجھے ملنا چاہیے، تو وہ ٹینکر مافیا کی چاندی ہو جاتی ہے، آپ کا کنگا ہو جاتا ہے. ایسے سر بالکل آپ کی بات ہے. اس کا ریزن یہ ہے جس نے منگوایا اس کا آپ یہ بھی تو دیکھیں اس نے اپلائی کب کیا ہوا تھا. یہ بات ہے 3 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے. آپ اپلائی پہلے سے کر کے رکھیں. آپ کا سرکل ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا پانی کم ہے، 1 دن بعد 2 دن کے بعد مجھے چاہیے ہوگا، تو آپ وہ کریں. تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے. گورنمنٹ کرتی ہے سپورٹ، ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. گورنمنٹ نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے، ہماری فقدان یہ ہے کہ ہم فوکس نہیں کرتے اس پہ. اچھا عباس بھائی آپ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ کہ میرا نام ذیشان ہے، سر نہیں ہے. کیا نام ہے میرا؟ ذیشان بھائی. یہ چیز. اب ہم آتے ہیں اپنے امین الاسلام کی طرف. امین الاسلام مجھے بتائیے گا جادو ٹونا حسد نظر جو ہوتی ہے اس سے بچنے کا کیا وظیفہ ہے؟ یعنی اگر کسی کو یہ بھی شک ہوتا ہے نہیں مطلب میں بیٹھ جاؤں مجھے نظر لگ گئی ہے یا میرے پہ کسی نے جادو کر دیا، اس کو حسد یا اس فکر کو دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. دیکھیے ذیشان بھائی، یہ آپ نے کہا کہ ویسے مجھے شک ہو گیا کہ مجھے نظر ہے یا جادو ٹونا ہے، تو نظر جو ہے یہ حق ہے اور جادو ٹونا بھی حق ہے. اور اس کے لیے مجرب وظیفہ یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد جو آخری معوذتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس،
آپ اس کی 3 مرتبہ ورد کر کے اپنے آپ پر دم کریں تو انشاءاللہ اس سے ان سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ہر کوئی آج کی دنیا میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور توبہ اور استغفار کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا برکات ہیں؟ دیکھو توبہ و استغفار کی تو بہت سے فوائد ہے. جیسے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے پاس مال کی کمی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ استغفار کی کثرت زیادہ کریں. ایک دوسرے آئے, انہیں کہا کہ بھائی میرے اولاد کا مسئلہ ہے, تو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا ہی ورد بتایا. تو استغفار کے بے شمار فوائد ہیں. ایسے ہی ہیں. اور ہم زندگی میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میرے گھر میں بڑی تنگ دستی ہے, تو آپ نے کہا کہ چاول کھایا کرو. ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا رزق موجود ہے کہ میں بانٹتے بانٹتے تھک جاتا ہوں لیکن کم نہیں ہوتا, تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ میں لمیٹڈ ہو جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاول کھایا کرو. اچھا چنانچہ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ ذخیرہ علم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جامع بات جیسے حضرت علی کے قول کہتے ہیں نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اچھا صحابی نے پوچھا کہ آپ نے جو کم پیسے والا آیا اس کو بھی کہا چاول کھایا کرو, اور جو زیادہ پیسے والا آیا اس نے کہا کہ مجھے لمیٹڈ کا, آپ نے کہا کہ چاول کھایا کرو, تو اس کے پیچھے کا معجزہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کہتے ہیں نا کہ ہر بات سے پہلے تبسم بکھیرنا, یعنی چہرے پر خوشی لانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ چاول کے دانوں میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو برکت سے بھرا ہوتا ہے. جو غریب ہوگا اگر 2 دانے نیچے بھی گر گئے تو وہ اس کو بھی اٹھا کر کھائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا کرے گا. لیکن امیر گر گیا تو خیر ہے, میرے پاس موجود ہے بہت وافر, تو وہ نہیں اٹھائے گا, تو وہاں سے اللہ تعالیٰ وہ کمی لانا شروع کر دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں اور آپ کا جو عمل ہے وہ ہمیں زندگی میں لانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سخت دل ہو جاتے ہیں, ہر بات میں نیگیٹیوٹی, ہر بات میں فضول کی باتیں کرنا, ہر بات میں اپنے آپ کو میں کرنا اور دوسرے کو کہنا تم تو غلط ہو, ایسے سخت دل لوگوں کے لیے ایک تو کیا سزا ہے, اور دوسرا وہ سخی دل کیسے بن سکتے, کوئی وظیفہ؟ دیکھو اس کے لیے اس کے نام کے اعداد آپ نکال کر اس کی نام کے اعداد کے مطابق آپ یا وہ دودو کا وظیفہ کریں, ٹھیک ہے, اور اس پر دم کر دیں. ٹھیک ہے. اگر یہ بھی کوئی اعداد نکالنا کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے مجرب وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ورد کرتا رہے, اس پر دم کرتا رہے, تو انشاءاللہ وہ اس کا جو سخت دل ہے وہ نرمی میں بدل جائے گا. بالکل جی. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات آپ کی کاروبار سے ریلیٹڈ ہے, رشتے سے ریلیٹڈ ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاسبل نہیں ہو رہی ہے, تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. یہاں پر امین الاسلام صاحب موجود ہیں جو کہ قاری ہیں, اور وہ آپ کے مسئلوں کا حل آپ کو بتائیں گے. اور اگر میں اس کو کہوں کہ استخارہ آسان زندگی کا, اور ساتھ ساتھ بالکل, اور اسی کے ساتھ قاری عبید اللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کلام ہمیں سنا, اور اس کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب السلام علیکم ونس اگین, اور تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا. امین الاسلام کی طرف چلیں گے. اچھا جی, مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو نظر لگ گئی, یہ بچہ بدتمیز ہے, بچہ سنتا نہیں ہے, بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے, بچے کی طبیعت ایسی ہے. لیکن اصل معاملات جنات کے بھی ہوتے ہیں, کافی ایسے کیسز میں دیکھا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو جنات کے معاملات ہوتے ہیں ان کی ویزیبلٹی کیا ہے, اور کس چیز سے ہم تعین کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ اس مخلوق کی گرفت میں ہے جس پر ہماری رسائی نہیں ہے, پھر ہمیں آپ کے پاس آنا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اس کو سورہ فاتحہ سے آپ دم کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ ہے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ان سے آپ اس کو دم کر دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دیں گے. اس کے باوجود بھی اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا تو پھر آپ بالکل اب آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم اپنے طریقے سے انشاءاللہ ان کا علاج کریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں 100% شفا عطا فرمائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائے گا امیر الاسلام, ایک میسیج آیا ہے آپ کے لیے کہ فیمیل بات نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن انہوں نے میسیج دیا ہے کہ وہ 7th منتھ پریگننٹ ہے, اور پرابلم تو نہیں ہے سوال میں؟ نہیں ٹھیک ہے. 7th منتھ پریگننٹ ہے, اور ان کو اکثر یہ دورہ پڑتا ہے کہ جیسے کوئی ان کے
پیٹ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے اور پیٹ میں ان کے فیل ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نارمل ہے, بہت سوچتی ہے, یہ ہے ABCD. اچھا جب کسی مولوی سے ان کا ٹکرار ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم پر کسی جن کو چھوڑا گیا کہ تمہاری شادی ٹوٹ جائے, مطلب کہیں ہوگا مرد کا کوئی افیئر وغیرہ یا فیمیل کا. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے لیے کیا ہدایت ہوگی, یا میں آپ کے جو نمبر پرووائڈ کریں گے اس پہ رابطہ کریں, کس ٹائم پر رابطہ کریں, کیا کیا وقت ہے آپ جس سے آپ پہ رابطہ ہو سکتا ہے, اور آنا ضروری ہے یا کسی کو بھجوا دیں؟ آپ نے سوال کیا کہ وہ 7 مہینے سے پریگننٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کسی عامل نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کے اوپر جنات کا کچھ مسئلہ ہے, تو بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی تشخیص کی ہوگی تو انہوں نے یہ کہا ہوگا. دوسری بات, اس کے لیے بہترین وظیفہ یہی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد جو آخری معوذتین ہے سورہ فلق اور سورہ ناس, آپ اس کی ورد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے وظیفہ بتایا ہے یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ٹھیک ہے. یہ پڑھے اور اس پر پانی دم کر کے وہ پیے. انشاءاللہ اگر اس سے بہتری ملتی ہے تو بہت بہتر ہے, نہیں تو پھر وہ ہم سے رابطہ کر لیں اور جو ہے ہم اپنے طریقے سے اسے علاج دے دیں گے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیں گے. اچھا میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ ہم جو کہتے ہیں نا امین اسلام کہ میرے بھائی کے ہمیں کچھ لوگ ایسے جوائن کرتے جو کہ سامنے نہیں آنا چاہتے, یہ بات نہیں. ایک بھائی نے کال کیا ہے, ان کا نام روبان ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پرابلم یہ کہ کسی بھی کام کو شروع کرنا چاہیں الٹ ہو جاتا ہے. مطلب فرض کریں میں چاہوں میں آپ کو پانی دے دوں, ٹھیک ہے, تو یا تو پانی آپ کے اوپر گر جائے گا, ٹھیک ہے, یا آپ کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے گا. یہ کچھ ایسی گندے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس سے بنتی ہوئی بات بگڑ جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں اس کے لیے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے تشخیص کریں کہ اس پر مسئلہ کیا آ رہا ہے. نظر کی وجہ سے ہے, یا جادو ٹونے کی وجہ سے ہے, یا بندش کے کچھ معاملات ہے اس وجہ سے ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس کے نام چاہیے ہوتے ہیں. اگر لیٹ سپوز وہ اپنے نام نہیں بتانا چاہتے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ دے دوں. ہمارے استاد محترم کا وظیفہ ہے یا حی یا قیوم یا قوی. ہر نماز کے بعد انہوں نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور دن میں 1000 مرتبہ یہ پڑھیں, اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کی یہ ورد کریں, تو انشاءاللہ 100% اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ عطا فرما دیں گے. اچھا ایک سوال میرا پرسنل ہے آپ سے اور میرے دیکھنے والوں کو, کہ 3-4 کویسچنز ایسے آئے ہیں کہ مجھے اس کا سم کرنا پڑے گا. بس بھائی ہمیں سم کر کے بھی آنسر کرنا, کویسچن کرنا پڑتا ہے, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے استخارہ کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم گئے, انہوں نے تسبیح ایسے ہاتھ میں رکھے, تسبیح موو پینڈلم کی طرح کوئی گھومتی ہے, تو اب مجھے اس کا اردو ورڈ نہیں آتا لیکن وہ موویبل ہوتی ہے تسبیح, تو وہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ استخارہ ہو جاتا ہے. کچھ گھومنے کا ڈفرینس ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے, ایک بھائی نے کہا کہ ہم گئے اپنی بہن کے رشتے کے لیے, تو انہوں نے کچھ کانچ کی وہ بنی تو برتن سا ہانڈی جس کو کہتے ہیں وہ الٹا کیا, اس کے اندر پتہ نہیں کچھ لکھا تھا یا کیا, وہ مٹ گیا تو وہ استخارہ ہو گیا. تو آپ کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں جی, ہمارے طریقے دیکھو تشخیص کے بہت اقسام ہے, ٹھیک ہے, تشخیص کے تقریباً 12 اقسام ہے. تو ہم جو تشخیص کرتے ہیں ہم نام کے اعداد سے, ان کی والدہ کے نام کے اعداد سے ہم تشخیص کرتے ہیں. ایک دنوں کے حساب سے ہوتا ہے, ہم دنوں کے حساب سے نہیں کرتے, ہم نام اور ان کی والدہ کے اعداد سے سال کی ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے, ہم اس کے مطابق اس کی تشخیص کرتے ہیں, انہیں پھر بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے. اچھا, اور استخارہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے, یعنی عباس بھائی آپ کے پاس آئے تو ان کو اسی ٹائم پہ استخارہ کر کے آپ بتا دیں گے, آپ ٹائم لیتے کہ آج نام لے لیے 2 دن بعد آنا؟ نہیں, ہم اسی ٹائم جو ہے تشخیص کر کے ہم اس کو بتا دیں گے کہ آپ کو مطلب یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. اچھا, اوتھینٹک وہ والے ہوتے ہیں, ورنہ جو آج کل معاف کیجیے گا آپ کے ہی ریلیٹڈ, لیکن وہ شف سرکار بھی ایک تھے جن کو اقرار بھائی نے بڑا کوئی لپیڑے مارے ہیں, تو مطلب آپ آن دا اسپاٹ ہی کر کے دیتے ہیں, تو یہ اوتھینٹسٹی ہے. مطلب یہ والی چیز کہ آپ 2 دن کا ٹائم نہیں لیتے کہ کسی میں بھائی سے پوچھ لوں گا بھائی کیا ہوا, مطلب آن اسپاٹ آپ کر کے ان کو بتاتے ہیں. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو نظر بد ہو, ہر کسی پر جنات کا سایہ, کچھ اپنے بھی اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے, جیسے نماز کو ترک کرنا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ سختی آ جائے گی, تو اللہ کی طرف سے گھر سے 5 دفعہ صدا آتی ہے, تو آپ 5 دفعہ اللہ کا گھر کا رخ کریں, یہ نماز کا قائم کریں, تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ہم اپنی کوتاہیوں کو جنات میں بیچاروں پہ ڈال دیتے ہیں, وہ ہمیں ہی کام خراب ہو جاتا ہے. تو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو, جب ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں, تو یہ جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں یہ پھر ہم پر اٹیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز اب میں نے وضو نہیں کی ہے, میں ویسی گھوم رہا ہوں, میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں, تو مجھ پر شیطانی اثرات جو یہ حاوی ہو جاتے ہیں. بالکل بہترین بہترین.
تو مجھے اس بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, اور نماز میں دل لگانے کا وظیفہ آپ نے مجھے ضرور بتانا, کیونکہ آج کل جب سے PUBG آئی ہے نا, میرے بچے مطلب ہمارے جو چھوٹے ہیں وہ بچے ہی ہیں, تو وہ نماز سے دور ہو گئے. تو مجھے اب آپ سے امین الاسلام اس بارے میں بات کریں. اب آج مجھے بتائیے گا کہ بے روی تو ہر طرف پھیل رہی ہے, لیکن اس میں آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسروں کا درد رکھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں کسی پہ ٹونٹ نہیں مارا, نہ ہی مجھے ٹونٹ لی جائے, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کنیکٹیوٹی کسی بندے سے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اکثر بیمار نظر آتے ہیں, تو کیا بولا جائے ایسے کے لیے؟ زیاد بھائی تھینک یو سو مچ. اچھا انہوں نے جو بات کی تھی نظر بد والی, ابھی آپ ایک بات کی رہے اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. میرا اپنا تجزیہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے. ہمیں اپنے استاد نے ایک بات سکھائی تھی کہ صبح و شام فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 4 کل سورہ فاتحہ 11 مرتبہ یا حافظ اگر پڑھ لیا جائے تو آپ کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں, بری نظر سے, حادثات سے اور اس سے. اور یہ میں خود بھی کرتا ہوں, تو میں سجیشن دوں گا کہ آپ کے ویورز جو ہیں وہ بھی یہ کریں, بہت فائدہ ان کو ملے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ آج کل ذیشان بھائی بالکل یہ ہو گیا ہے, مطلب میں خود بھی اگر اپنے آپ کو دیکھوں نا تو ہم لوگوں سے اگر کوئی اختلاف یا کوئی کنیکٹیوٹی کا فقدان آ گیا ہے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں سامنے سے کہ ہم اتنے لیم ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں کہ اگلا جو ہے نا وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے. ذیشان بھائی کو پتہ ہے کہ عباس بھائی جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ میرا جھوٹ پکڑ لیں, لیکن میں پھر بھی جو ہے نا وہ شرمندہ نہیں ہو رہا ہوں. اچھا عباس بھائی ایک بات ہوتی ہے, سم ٹائم مجھے غلط بھی لگے گا عباس بھائی جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن عباس بھائی واقعی میں میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی اتنے تلخ کلامی مت کریں 1 2 یا 3 اٹیمپٹ میں, کیونکہ اگر مجھے پتہ لگا کہ عباس بھائی کسی کی مدد کرنے فلاں جگہ گئے تھے کہ اس کا یہ والا کام ہو جائے, کیونکہ آپ ایک فلاحی کاموں میں بھی ان ہیں, تو مجھے پھر بعد میں پتہ لگے گا تو میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا, کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو کیا بات بولی کہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کے مسئلوں کا حل آپ کے پاس موجود ہے, وہ دنیاوی مسئلوں کی بات ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم بار بار کال بھی کرتے ہیں آپ کو, ایون دو میں نے آپ کو کافی تنگ بھی کیا بیچ میں 2-3 دفعہ کنٹینیو کال کر کے بھی, لیکن آپ نے کبھی بھی نا ریاکشن نیگیٹو نہیں دیا. آپ یا تو بول دیتے ہیں کہ I'll call you back after I'm in a meeting, یہی وہ چیزیں, تو یہ چیز کر کے بھی آپ چیزوں کو اچھا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں آج کل جو ہے نا بتا نہیں ہے میں یہ ہوں, تو وہ تھوڑا سا گندی لینگویج کے طرف جاتے, تو ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ ذیشان بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا میں نا اللہ پاک اور کچھ بڑے گناہوں کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کسی کا دل دکھانا ہے. ایسا ہی ہے. آپ کی زبان جتنی میٹھی اور اچھی ہوگی نا دوسرے کو اتنا ہی اچھا لگے گا. آپ کی اس بات سے اگر کوئی 2 میٹھی باتوں سے اگر کوئی آپ کا بیمار شفا میں آ جاتا ہے یا وہ ہنس لیتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اچھا بس بھائی آپ کے لیے عمر بھائی نے میسج کیا ہے, عمر بھائی فرام نارتھ کراچی, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی عباس بن اخلاق, مطلب عباس بھائی ہیں, اخلاق تو نہیں بولا, عباس بھائی ہیں. ابھی مجھے ان کا نام پتہ چلا کہ یہ عباس بن اخلاق ہیں. یہ جو ایک اکثر ہر گھر میں اخبار کے ساتھ ایک جہان آتا تھا, یعنی اخبار جہاں کی بات کریں, اس میں ماڈلنگ کرتے تھے آپ؟ یہ میرا خیال ہے کہ وہ غلط فہمی ہوئی ہے. وہ ہم لوگ تھے, ہمارا ایک آرٹیکل نکلتا تھا اس میں سنڈے اس میں میگزین میں, لیکن وہ ماڈلنگ کا نہیں ہوتا تھا. وہ ویسے ہی ہم اپنی جو تجزیے ہوتے تھے یا کوئی کارکردگی ہوتی تھی منتھلی یا ویکلی, تو وہ ہم شیئر کیا کرتے تھے. ویسے ویسے کی ہے کبھی ماڈلنگ؟ نو سر, میں نے پکی بات ہے. ذیشان ناٹ سر, ذیشان میں کی اب کراتے ہیں آپ کو. اچھا جی, ہم آئیں گے اپنے کیسا بولیں تو زیادہ بہتر ہے, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایک آپ کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے, تو آپ نام لینا مجھے نہیں اچھا لگ رہا کیا میں چھوٹے ہیں, لیکن مجھے بتائیں گا صاحب کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نماز میں دل لگانا, جو کہ ہماری آپ کی قوم PUBG اور وہ عجیب و غریب گیمز ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں اتنے آتے, تو اس میں مشغول ہو کر باہر اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ یہاں سے آؤ, اس کو گولی مار دو, اس کو یہ کر دو, ٹھیک ہے, اور ماں باپ بھی بہت فری ہینڈڈ دے رہے ہیں کہ بچہ پہلے گیم کھیلے پھر نماز دیکھی جائے گی. تو نماز میں دل لگانے کا کہ تڑپ آ جائے, ایک جوش آ جائے باڈی کے اندر کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو آگے زندگی میں کھائی ہی کھائی ہے, تو وہ کون سا وظیفہ ہوگا؟ دیکھیں اس کے لیے وظیفے سے زیادہ بہتر تقوی اور پرہیزگاری ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہر وقت آپ باوضو رہیں, اور آپ دل میں ایک سچی لگن رکھیں کہ میں نے نماز پڑھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی نماز کی توفیق دے دیں گے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے. اچھا ایک بات اور کہ قیس صاحب کہ آج کل فرض کریں میں نے اپنے عباس بھائی کو ایک راز دیا اپنا, جو میری زندگی کا وہ راز ہے کہ جو افشاں ہوتا ہے تو میری بدنامی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے نا کہ اگر کوئی موت کے منہ میں جا رہا ہے تو اس کی مدد کرو, چاہے کسی بھی مقام پر ہو, یہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن عباس بھائی اگر اٹھ کر میری بات 50 جگہ پر بیٹھے ہوئے, اچھا
کسی کو نہیں بھی پتا اچھا یہ وہی بندہ جس کو یہ مسئلہ ہے, یہ لنگڑا ہے, یہ لولا ہے, یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسے بندے کے لیے جس کی عادت ایسی ہو, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ عباس بھائی جو ہیں وہ اس رستے سے یہ نہیں کہ میری مدد کر رہے ہیں یا میری زندگی بچ رہی ہے کچھ بھی, لیکن وہ ایک نیک عمل کرتے کرتے اپنے لیے بدی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس بندے کو اس چیز سے روکنے کے لیے کیا عمل ہو سکتا ہے, یا کیا ایسا کچھ ہو کہ اس کے گھر والے پڑھ کر اس پر دم کرے کہ وہ بہتری کی طرف آ جائے؟ دیکھیں اس کے لیے کہ کچھ آیات ہے, یوم ترجف الراجفہ سے لے کر بالساہرہ تک, یہ کچھ آیات ہے, یہ آپ پانی پر دم کریں ٹھیک ہے, اور جو ہے آپ یہ ان کو پلائیں, انشاءاللہ اس سے وہ اس عمل سے باز آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور رزق میں برکت کے لیے, یعنی آپ کماتے تو ہیں, آپ لاکھوں کماتے ہیں, بچتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک تو اس کے لیے مجھے وظیفہ بتائیں, اور ایک میری نوجوان نسل, میرے وہ گھر والے جو کہ وسائل 100 روپے کے ہیں لیکن 300 روپے خرچ کرنا ہے, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ جو ایک دل میں روش رہتی ہے نا کہ میں نے خرچ کرنا ہی کرنا, چاہے آپ سے ادھار لے کے کروں, میں بعد میں بدنام ہو جاؤں, بے عزت ہو جاؤں, ٹھیک ہے, مجھے اپنی لمیٹیشن میں رہنے کے لیے ایک وظیفہ بتائیں, اور ایک برکت کے لیے بتائیں. دیکھو برکت کے جو رزق میں برکت, کاروبار میں برکت کے لیے جو وظیفہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا, ہمارے استاد محترم مفتی قمر زمان نقشبندی مجددی دامت برکاتہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یا حیو یا قیوم یا قویو سب سے بہترین وظیفہ ہے, اور یہ میں خود بھی آزما چکا ہوں, پر اس کے لیے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا شرط ہے. سبحان اللہ. جی, تو نماز کی پابندی سب سے پہلے کرے, دوسری بات یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کرے, انشاءاللہ اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا ایک سوال آیا ہے آپ کے لیے کہ کیا ضروری ہے اگر کسی پر جنات کا اثر ہو تو وہ آواز چینج کر کر بات کرے؟ کچھ لوگوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بولنا ہی بند کر دیتے ہیں, تو کیا ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. جی بالکل. ان کی کیا سمپٹمز کیا ہوں گے, ان کی کیا دکھاوا کیا ہوگا ان کا کہ اس سے ہمیں پتہ لگے کہ اس پر اثر ہے؟ دیکھو ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے. نہیں وہ بولتے ہی نہیں ہے نا, جن کے لیے آپ کے لیے کال آئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ بولتے ہی نہیں ہے. اچھا جب وہ بولتے ہی نہیں ہے تو اس کا آپ دیکھیں کہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, یا وہ یوں بالکل سیدھا ہو کے زور لگا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب آواز وہ منہ سے نہیں نکال سکتا, تو یہ بالکل یہ ہوتا ہے. بالکل زبردست. اچھا جی عباس بھائی آپ کی طرف آئیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان نسل جو آج کل شارٹ کٹ کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی طرف بھی سوالات آتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو ایک تو آپ ان کو راہ راست پر کیسے لاتے ہیں, مجھے وہ آج آپ کا عمل جاننا ہے, کیونکہ واقعی میں جب سیٹ پہ بیٹھتے تو مجھے آپ جیسے بندوں کی بہت ضرورت ہے, آپ کے عمل کی بہت ضرورت ہے. تو ایک تو ان کو شارٹ کٹ سے لانگ ٹرم پہ کیسے لے کر آتے ہیں, کہ شارٹ کٹ بڑا آسان لگتا ہے, چھوٹا ہے لیکن مشکل رستہ ہے, اس کے بعد مشکلات ہے, لیکن لانگ ٹرم مشکل رستہ ہے لیکن بعد میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ذیشان بھائی میں بالکل آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. آج کی جو یوتھ ہے, جو ینگر ہے, وہ شارٹ کٹ کے پاس ہر چیز حاصل ہو جائے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے والدین نے کیسے حاصل کی ہے, ایسے ہی ہے, یا ہمارے والدینوں نے, یا جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کیسے حاصل کی ہے. اس کے لیے سب سے یہ ہے کہ ہم نے تعلیم سے دور, مذہب سے دور, کلچر سے دور, ثقافت سے دور اپنی بچوں کو کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہر چیز سے دور ہے. جب آپ کو اپنی ثقافت, اپنا کلچر, اپنا مذہب, اپنی تعلیم پتہ ہوگی تو آپ کو اپنا راستہ پتہ ہوگا کہ میرا راستہ کیا, بھلے مشکل راستہ کیوں نہ ہو. راستہ مشکل ہوگا تو وہ آسانی کا, مولا علی کا بھی قول ہے کہ اگر راستے میں مشکلات نہیں آ رہی تو چیک کر لینا کہ وہ راستہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. اگر راستے میں مشکلات آ رہی ہیں تو بہت حد تک یہ امکان ہے کہ تمہارا راستہ صحیح ہے. اچھا جی, کوئی نجیب اللہ سے ایک بندہ نے میسج کیا ہے, میرا نام بھی عباس ہے, میں عباس بھائی سے ملا تھا مزار قائد کے پاس, اور پھر میں نے مینار پاکستان پر جا کر ایک ہماری کانفرنس ہوتی ہے اس پہ بھی عباس بھائی کا ذکر کیا تھا. عباس بھائی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, لیکن ان سے میں یہ جاننا چاہوں گا اور ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میرے بھائی, میری قوم کا جو کراچی کا اس وقت مستقبل ہے وہ آپ کے بھی ہاتھ میں ہے, ویپ کے اوپر بات کیجئے. ویپ کے اوپر, ویپ جو الیکٹرانک سگریٹ ہے. اچھا بھیا بہت شکریہ. وہ قائد اعظم کے مزار کے پاس جو ہے نا میرا سسرال ہے, آپ وہاں پہ مل گئے ہوں گے مجھے, تو اس کے لیے معذرت. سسرال کے نام پہ جو خوشی آئی ہے نا, نہیں وہ خوشی. اچھا ویپ جو ہے نا سر, یہ ہم جب ٹین ایجر لائف میں تھے تو شیشہ ہوتا تھا کہ بڑا سا نا, وہ تو بہت مشکل ہوتا تھا کیری کرنا, اس کو چھپانا, فیملی کے اندر چھپانا بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن آج وہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ بچہ جاتا ہے, اس کو پیسے ملتے ہیں, وہ 3000 روپے کا جا کے ویو لے لیتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر ایسی شاپس موجود ہیں, میرے ناظم آباد کے اندر بھی موجود ہیں, جو ریفل کر رہی ہوتی ہیں ان ویبس کو. اچھا ویبس کو ریفل کرنا, لیکن اٹسیلف تو آپ قوم کو برباد کر رہے ہیں نا.
آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ شیشہ کیری نہیں کر سکتے، لیکن آپ قوم کو تمیز بھی نہیں سکھا رہے. نہیں سکھا رہے. اچھا اس میں کوئی بھی چیز ہمارا ایک مسئلہ ہے سر، ہم بینگ اے پاکستانی پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے نا، ہم اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز نہیں پڑھتے. ہم صرف کلچر فالو کرتے ہیں کہ اگر ذیشان بھائی پی رہے ہیں یا کوئی اور بھائی پی رہا ہے تو میں بھی پی لیتا ہوں. اچھا عباس بھائی یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آتے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صبابت ذیشان صاحب. ویلکم بیک. عباس بھائی ویب پہ ہم بات کر رہے تھے، اس کو کنٹینیو کریں گے وہیں سے کہ اب مجھے بتائیں کہ اگر معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے تو اس کا سیرا ہم کس کے سر پہ باندھیں گے؟ سر سیرا تو میں سب سے پہلے فیملی پہ باندھوں گا، کیونکہ یہ فیملی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کسٹمز دے رہے ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز میں اس کے بعد گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پاس رولز موجود ہیں، ریگولیشنز موجود ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو وہ جو بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں اپنے ٹاؤنس کے، یا جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں یا ڈی ایس پیز ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ امپلیمنٹ کروائیں ایسے ہر وہ غیر قانونی کام جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، کوئی بھی کام ہو اس طرح کا. باقی ویو کے لیے میں اپنی یوتھ کو یہی بات بولوں گا کہ آپ کتابوں سے دوستی لگائیں یا مذہب سے دوستی لگائیں، وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے. ویو آپ کا جو ہے نا وہ کھوکھلا کر دے گا. آپ اگر ون ٹائم 1 گھنٹہ ویو پیتے ہیں تو آپ نے 100 سگریٹس پی لی. اگر آپ نے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ویو آپ نے پیا ہے تو آپ نے 100 سگریٹس ایک ساتھ پی لی، کیونکہ وہ فلیور بھی انٹیک کر رہے ہیں نا. وہاں پہ تو آپ ٹوبیکو لے رہے ہو سگریٹ کے ساتھ، یہاں تو آپ ٹوبیکو پلس فلیور لے رہے ہو. از ایکول ٹو زہر. زہر ہے، بالکل زہر ہے. تو وہ اچھا یہ تعلیمات ان کے پاس کیسے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پڑھا، ریسرچ کی. ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی ریسرچ تبھی ہوگی. ماشاءاللہ یہ ایک جو ماڈل دیکھنے والا بندہ ہے، یہ ابھی بھی تعلیم کو اپنے ہاتھ کہتے ہیں تعلیم کے اندر سموایا ہوا ہے کہ آپ ابھی بھی تعلیم جاری و ساری. ایسے ہی ہے بات بھائی؟ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا جی وہ کال پہ بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ اب اصلاح برائے تنقید کرنی شروع کر دی ہے. ایون دو اگر آپ کسی بھی انہوں نے کہا کہ میں تنقید نہیں کر رہا اور یہ میں بول رہا ہوں، وہ تو وہ ویسے کر رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ موٹیویشنل اسپیکر نا اگر آپ ان کی سنتے تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں آپ ان کو ٹونٹ کرتے ہیں وہ آپ کی اصلاح برائے تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں بتاؤں سچ جو ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے. اور تھوڑا سا ہمارے والد نے ایک چیز ہمیں سکھائی تھی، وہ یہ کہتے تھے کڑوی بات اور کڑوی دوائی دونوں بڑے فائدہ مند ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو کڑوی بات تو وہ ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ اگر ریسرچ کریں، آپ کو اگر برا بھی لگ رہا ہے اس کی بات کو، ٹھیک ہے آپ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، آپ اس پہ ریسرچ کریں، آپ اس کو دیکھیں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اگر آج سمجھ نہیں رہا کل سمجھیں گے، کل نہیں سمجھیں گے پرسوں سمجھیں گے. اگر وقت نے آپ کو سمجھایا تو بہت تکلیف ہوگی آپ کو، کیونکہ وقت بڑا بہترین ہے سمجھانے کے، لیکن بڑا تکلیف دیتا ہے پھر. اور دوسری بات یہ کہ وقت جب سمجھاتا ہے تو گرا کر سمجھاتا ہے، اور خود سمجھتا ہے تو کھڑے ہوئے سمجھ جاتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم آئیں گے قاری صاحب کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، وہ بے راروی کا بڑا شکار ہے. جیسے کہ شارٹ کٹ کی ہم نے بات کی، تو اگر آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ کسی کی طبیعت خراب ہے 100 روپیہ دے دو، یار ابھی تنخواہ نہیں آئی اور یہ ہے. اور اگر آپ بولیں گے کہ ڈسکو میں جانا ہے تو بولیں گے 5000 10,000 رکھو لیکن مجھے آگے بٹھا دینا. تو ایسی عوام کو ہم کیسے کیٹر کریں گے؟ اس طریقے کی جو بچے جو بے راروی کا شکار ہیں، غلط صحبتوں میں پڑ چکے ہیں، غلط انداز سے زندگی گزار ہیں، ان کے لیے کیا نصیحت ہے آپ کی طرف سے؟ ان کے لیے یہی نصیحت ہے کہ جو غلط کام ہے ان کا کوئی فائدہ وغیرہ تو ہے نہیں، تو بہتر یہی رہے گا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں تو یہ خود بخود غلط راستوں سے جو ہے صحیح راستے تک آ جائیں گے. تو یہی میری ان کے لیے نصیحت ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں ٹائم گزاریں اور علماء کے ساتھ محبت رکھے دل میں. اچھا میں ایک علماء کے لیے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے بڑا اچھا، ہمارے ایک استاد محترم تھے عباس بھائی، انہوں نے تعلیمات یہ دی تھی، اسلامیات کے ٹیچر، انہوں نے فرسٹ ایئر، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کبھی بھی اسلام کی بات کرنی ہے، بہتری کی بات کرنی ہے تو پہلے میرے مزاج کے اندر ڈوب جاؤ، میرے مزاج کو سمجھو کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں گانوں میں بہت زیادہ انوالو ہوں، پہلے گانوں کی بات کرو پھر اپنی بات رکھو. ہمارے یہاں پر کیا ہے، ڈائریکٹ لا کے بم مار دیتے ہیں سر پہ کہ یہ ہے اسلام اتنا سخت نہیں ہے. اسلام بہت، کہتے ہیں نا کہ کتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا کہ وہ اگر عباس بھائی ایک خوبصورت شکل کے مالک ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی گھر کی یا دوسرے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت کو سمجھتے ہیں. ان کے حسن کردار کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو ہمارے تو اسلام میں عورت کو پروٹیکشن ہے، لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ اگر گھر سے لڑکی جا رہی ہے، اس نے کچھ ہاتھ میں کوئی جویلری نہیں پہنی، وہ واپس آتی ہے اور وہ اچھی والی لدی ہوئی ہوتی ہے، چاہے آرٹیفیشل جویلری ہے، تو ماں باپ پوچھتے تو دوست نے دی. بھائی دوست کیوں دے رہی ہے، اس کو کیوں انٹرسٹ ہے آپ میں اتنا؟ یا اگر میل دوست دے رہا ہے تو وہ آپ کو کیوں انٹرسٹ لے رہا ہے اتنا؟ تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو وہ تو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پہچانتے ہیں. اب وہ اپنی آرائے رکھتے ہیں، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں نا، غلط کو تو غلط کہہ سکتے ہیں. فرض کریں کہ اگر ایک بچہ بگڑ رہا ہے اور اس کو بعد میں دیکھیں
کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ آج عالم یہاں پر موجود ہیں وتھ سوری اگر آپ کو برا لگے کہ آپ کی ماں نے تو آپ کو درد سے پیدا کیا تو آپ ایک عالم بنے. ڈکیت کی ماں نے بھی اتنے ہی درد سے اس کو پیدا کیا. کوئی درد میں ڈیفرنس نہیں آتا, کوئی ڈیلیوری ٹائم چینج نہیں ہوتا, کوئی درد کہتے ہیں نا کہ عورت جب ڈیلیوری کے پروسیس سے گزرتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 150 دفعہ اپنی باڈی کو اکٹھا کرو اور رولر جو پتھر پیستا ہے اس کے نیچے لیٹ جاؤ تو وہ ایک جھٹکے کا درد ہے. تو آپ کو جتنی در سے پیدا کیا, مجھے جتنی در سے پیدا کیا, بعض کو اتنا ہی وہ ڈکیت اس چور کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہوگا. یہ تو کہتے ہیں نا نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے. تو اس میں تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن واقعی میں بچوں پر نظر رکھنی ضروری ہے. جی جی ایسا ہی ہے. جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں کہ آج کی جو حاضر دور ہے اس کے اندر روحانی جو بیماریاں ہیں یا ویسے ہی لوگوں کو ایویں ٹینشن ہو جاتی ہے, مجھے تو اس کو نزلہ ہوا تو مجھے تو ہوگا ہی ہوگا, وہ فضول کے ٹچ می ناٹ بنے ہوئے, ان کے لیے کوئی ایک بات بتا دیں کہ وہ کیسے ان وسوسوں سے دور رہیں. دیکھو وسوسوں سے رہنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ باوضو رہیں. زبردست. ٹھیک ہے, زبردست. آپ باوضو رہیں اور درود شریف کی ورد آپ جتنی زیادہ کر سکتے ہیں آپ اتنے کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ اس سب وسوسوں سے آپ دور رہیں گے. ماشاءاللہ. عباس بھائی ہمارے پاس صرف 1 منٹ موجود ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ نوجوان, کیونکہ 5-7 میسج میرے پاس بھی ہیں کہ آپ کو وہ ایز اے ماڈل دیکھنا چاہتا ہوں. میں واقعی میں آپ سے میں بھی کہوں گا کہ آپ کو ماڈل آنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہر پہلو پر بات ہو. ٹھیک ہے, ایک ماڈل بن کر بندہ ایک پرسنل سپیکر آ رہا ہے, یعنی پرسنل سپیکر ان دیٹ فارم کہ میرے اندر نقص ہے, آپ مجھے بتائیں ذیشان بھائی ایسے نہیں ایسے کر سکتے ہیں, اچھا یہ نہیں یہ کر سکتے ہیں, تو لوگ زیادہ انسپائر ہوں گے. تو اب ہم اس طرف آ سکتے ہیں. سر بالکل میں حاضر ہوں. دیکھیں ذیشان بھائی میں حاضر ہوں. دیکھیں کمیاں کوتاہیاں, میں تو سب سے بڑا گناہ گار اور کمیاں میرے اندر موجود ہیں. میں سب سے پہلے, اور ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے سب سے پہلے اپنے اندر دیکھو اس کے بعد کسی اور کو دیکھو. تو ہم حاضر ہیں. ہم اس کے اوپر میں آپ کو ویورز یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ذیشان بھائی بہت زیادہ اپنی بیماری کی حالت میں بھی اگر ہوں یا پریشانی کی حالت میں بھی ہو, یہ تب بھی میرے پاس آتے ہیں, بس پروجیکٹ کرنا ہے مجھے, جو نوجوان ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, خواتین کے لیے کرنا ہے. ان کے کہنے کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایک سرکاری اسکول کا دورہ کیا جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. آنے والے دنوں میں وہ بھی میں ذیشان بھائی سے شیئر کروں گا, آپ لوگوں سے شیئر ہو جائے گا. وہ آپ کے لیے جتنے بھی کورسز ہوں گے وہ وہاں پر آ جائیں گے, اور ہمارے پلیٹ فارم سے جو بھی جائے گا 50% اس کی فیس آف ہے, ویو آف ہو جائے گی, اور وہاں پہ جو سامان ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ ہوگا. ذیشان بھائی آپ سے شیئر کر دیں گے, باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اوپر کریں گے. اب ہم ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں مل رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. عباس بھائی آپ کا شکریہ. دوسرے سیگمنٹ میں جائیں گے, کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات کریں گے, اور صرف ایک بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کچھ سیکھیں تو آگے سکھانے کا عمل زندگی میں جاری رکھیں, کیونکہ جب آپ ایک چیز سکھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مائنڈ میں 50 نئی چیزیں ڈالتا ہے, کیونکہ علم وہ ذخیرہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ, دیکھتے رہیں مسکراتے صبح ذیشان.